अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 13वां पारा चल रहा है सूरह यूसुफ और आयत नंबर 100 हम पढ़ रहे थे। फरफ़अ अबवैहि अलल अर्शि वख़र्रू लहू सुज्जदा वक़ाल या अबती हाज़ा तअवीलु रुयाया मिन क़ब्ल। इसने अपने वालिदैन को उठाकर अपने पास तख्त पर बिठाया और सब उसके आगे बेख्तियार सजदे में झुक गए। यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये ताबीर है मेरे उस ख्वाब की जो मैंने पहले देखा था। मेरे रब ने उसे हकीकत बता दिया। उसका एहसान है कि इसने मुझे कैद खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से लाकर मुझसे मिला दिया। हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान में फसाद डाल चुका था। यानी सारी आप देखें कि कोई ऐसी नेगेटिव बात उनके मुंह से नहीं निकल रही कि जो आम तौर पर निकल जाया करती है ऐसे मौकों पे, कि देखो मेरे रब ने मुझे, अगर इंसान कोई और बात ना भी करे, मेरे रब ने मुझे कितना नवाजा है और देखो उन लोगों का क्या हाल है जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया था। कोई ऐसी बात नहीं निकल रही। वाकया ये है कि मेरा मेरा रब गैर महसूस तदबीरों से अपनी मशीयत पूरी करता है। दिस इज समथिंग जो हम लर्न कर रहे हैं कि क्या अल्लाह की प्लानिंग है और कैसे पूरी होती है। बेशक वो अलीम और हकीम है। आगे ये देखिए कि ये जो है ना, ये भी बहुत खूबसूरत एक दुआ है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए आयत नंबर 102 के अंदर। फातिरुस समावाति वल अर्द अंत वलीयी फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमम वाल्हिकुनी बिस्सालिहीन। ए रब, तूने मुझे हुकूमत बख्शी और मुझको तावीलुल अहदीस सिखाया, यानी बातों की तह तक पहुंचना चलाया, मामला फहमी सिखाई, मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। जमीन और आसमान के बनाने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा सरप्रस्त है। मेरा खात्मा इस्लाम पर कर और अंजाम कार मुझे सालिहीन के साथ मिला। यानी आजिज़ी का आलम क्या है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर दुनिया में सारी हुकूमत भी मिल जाए और खात्मा इस्लाम पर ना हो तो ये मोमिन के नजदीक कोई कामयाबी नहीं है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दालिका मिन अंबाइल गैबी नूहीही इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमाउ अमरहुम वहुम यमकुरून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस्सा गैब की खबरों में से है जो हम आप पर वही कर रहे हैं, वरना आप उस वक्त मौजूद नहीं थे जब यूसुफ के भाइयों ने आपस में इत्तेफाक करके साजिश की थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ की साजिश होती थी ना, दारुल नदवा में, इसको मार दें, इसको निकाल दें। मगर तुम ख्वाह कितना ही चाहो, इनमें से अक्सर लोग मान कर देने वाले नहीं हैं। यानी ये निशानियां जो बताई थी कि ये जो निशानियां पूछ रहे हैं, इनको भी उसमें से बहुत कुछ मिलेगा। अल्लाह ताला कहते हैं देख कर भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला। किस्सा तो एंजॉय कर लेते हैं सारे, लेकिन उसमें से इबरत हासिल करना ये अकल वालों का ही काम है। हालांकि तुम इस खिदमत पर इनसे कोई उजरत नहीं मांगते, ये तो एक नसीहत है जो दुनिया वालों के लिए आम है। वकाइय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्द यमुरूना अलैहा वहुम अन्हा मूरिदून। जमीन और आसमानों में कितनी ही निशानियां हैं जिस पर ये लोग गुजरते रहते हैं और जरा तवज्जो नहीं देते। इसमें से अक्सर अल्लाह को मानते हैं मगर इस तरह कि उसके साथ दूसरों को भी उसका शरीक ठहराते हैं। यानी वैसे तो अहले मक्का की बात हो रही है ये, मगर ये आयत हमारे लिए भी बहुत बड़ा आईना है कि जुबान से हम भी तो इकरार करते हैं कि अल्लाह मौजूद है, लेकिन क्या हमारा भरोसा भी उसी के ऊपर होता है? बल्कि हमारा भरोसा तो कुछ और चीजों पे, कुछ और इंसानों पे और कुछ और इसबाब पे हुआ करता है। अल्लाह का तो बस हम नाम ही लेते हैं जुबान से। क्या ये मुतमईन है कि अल्लाह के अजाब की कोई बला उन्हें दबोच ले या बेखबरी में कयामत की घड़ी अचानक इन पर आ जाए? यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या फिर मानोगे? फिर तो कोई चांस नहीं रह जाएगा। तुम इनसे साफ कह दो, मेरा रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं खुद भी पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूँ और मेरे साथी भी अल्लाह पाक है और शिर्क करने वालों के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं। ये वही बात है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में अपने साथियों से कही थी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अरसलना मिन कबलिका इल्ला रिजालन नूही इलैका मिन अहलिल कुरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले हमने जो पैगंबर भेजे वो सब भी इंसान ही थे, इन्हीं बस्तियों के रहने वाले थे और इन्हीं की तरफ हम वही भेजते रहे। फिर क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं कि उन कौमों का अंजाम उन्हें नजर ना आया जो इससे पहले गुजर चुकी थी, जिनके ऊपर हम काफी बात कर चुके हैं। यकीनन आखिरत का घर उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जिन्होंने तकवा की रविश इख्तियार की। क्या अब भी तुम नहीं समझोगे? अब ये है कि उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने भी समझ लिया कि उसने झूठ बोला है तो यकायक हमारी मदद पैगंबरों को पहुंच गई। पैगंबर किस बात से मायूस हो गए? यानी पूरी कोशिश कर ली फिर भी कोई ईमान नहीं लाया, तो वो मायूस हो गए कि शायद इनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा। और जो जिनको दावत पहुंचा रहे थे वो भी ये समझ रहे थे अजाब अजाब करता है, अजाब तो आता कोई नहीं है, तो ये झूठ बोलता है हमसे। तो क्या हुआ, अचानक हमारी मदद पैगंबरों को पहुंच गई। फिर जब ऐसा मौका आता है तो हमारा कायदा ये है कि हम चाहते हैं, हम जिसे चाहते हैं बचा लेते हैं और मुजरिमों पर से तो हमारा अजाब टाला ही नहीं जा सकता।
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، یعنی یہ وہ ساری کہانیاں دنیا میں ایگزسٹ کرتی نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے. ہر چیز کی تفصیل ہے، یعنی جو ضروری ہدایات ہیں ان کی، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. تو کتاب تو ہوتی ہی ہدایت اور رحمت ہے، اگر ہم اس ہدایت پر عمل کریں گے تو آخرت میں ہمارے لیے رحمت ہوگی. تھوڑا سی کمپیریزن ہم ڈرا کر لیتے ہیں. مین ویسے تو بہت سارے کمپیریزن ڈرا ہوتے ہیں سیرت طیبہ کو لے کے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو لے کے. دار الندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھا. یہاں اسٹوری میں بھائیوں نے قتل کے مشورے کیے یوسف علیہ السلام کے، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف کو محفوظ رکھا. دوسرا پوائنٹ، غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپنا اور مدینہ کی طرف ہجرت، یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکلنا اور مصر کی طرف جانا، مدینہ میں طاقت اور اقتدار کا ملنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار کا مل جانا. پھر فتح مکہ کا ہونا، اہل مکہ کا مغلوب ہونا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال پوچھنا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا تمہیں معلوم ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا اہل مکہ نے کہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے احسان کا رویہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی تھی کہ آج میں تم سے وہی بات کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، لا تثریب علیکم الجوم، آج تم پہ کوئی الزام نہیں ہے. پھر ایک بیچ میں ایک چھوٹا سا کمپیریزن اور بھی کہ مکہ میں جب قحط پھیل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے گندم بھیجی تھی، اور یہاں پہ ان کے بھائی کنان سے گندم لینے، مصر سے گندم لینے کنان سے آئے تھے. چلیں جی اگلی سورت پڑھتے ہیں، سورہ رعد. رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گرج، بادل کی گرج. اس کا مطلب ہے کہ بادل کی گرج ہوتی ہے نا، وہ دل میں خوف پیدا کر دیتی ہے. تو اس کے اندر انذار کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا. یہ بھی آخری اسی دور کی صورت ہے جس دور کی صورت ہے، یعنی آخری 4 سالوں کی صورت ہے. تو لیکن یہ مکی صورت ہے. بعض قرآن پاک میں بعض مصاحف میں نا اس کو مدنی لکھا گیا، حالانکہ مدنی ہونے کی کوئی ایک آیت بھی اس میں نہیں ملتی. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم را. تو ابھی دیکھیں کہ الف لام اور را وہ حروف مقطعات ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اب یہاں پہ میم کا اضافہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. دیکھیں اگر ہم اپنے باڈی کو ایک جسم، اپنے جسم کو ایک مشین کی طرح امیجن کریں، تو جس طریقے سے انسان مشینوں کو بناتے ہیں اسی طرح اس جسم کی مشین کو بنانے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے. جس طرح ہر مشین کے ساتھ ایک انسٹرکشنل مینول ہوتا ہے نا، گھر میں جوسر لے کر آئیں، گرائنڈر لے کر آئیں، اے سی لے کر آئیں، ساتھ میں چھوٹی سی بکلیٹ ہوتی ہے. کیا کرتی ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ مشین کو کیسے چلانا ہے تاکہ اس کی ٹھیک کارکردگی کو یقینی بنایا جا سکے. اسی طرح اللہ نے انسانوں کو بھی صحیح چلانے کے لیے ایک مینول بھیجا ہے جو قرآن ہے. اس پر عمل کریں گے تو اس دنیا میں بھی صحیح راستے پر چلیں گے، اور پھر آخرت میں اس جسم کو جہنم کا ایندھن بننے سے بھی بچا سکیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن سے ہی صورت کا آغاز ہو رہی ہے، کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مان رہے. تو یہی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے، اور بات یہ ہے کہ ان کے تھیسس اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہے کہ ساری صورت ہمیں اسی اسٹیٹمنٹ کے آس پاس گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اب ہمیں یہ وہی تو آ گئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے وہ پتہ چلتا ہے ہمیں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. آیت نمبر 2 ہے یہ. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، یعنی کہ ایسا کوئی سہارا یعنی غیر محسوس اور اس طرح کے سہاروں پہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ کون سی چیز ہے، کون سی طاقت ہے جو اس کو سنبھال کر رکھے ہوئے. لیکن یہ تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی طاقت تو ہے جو اس کو پکڑ کے رکھے ہوئے. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ آج کل اتنی کنسٹرکشن میں لوگ ایڈوانس کر چکے ہیں، آرکیٹیکچر کتنا آگے جا چکا ہے، لیکن پھر بھی بہت بڑا چھت جو ہے وہ بغیر پلرز کے پاسبل نہیں ہو سکتا. پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا. اس نے آفتاب اور مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا، اس سارے نظام کی ایک
ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے. وقت مقرر، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ حق کے ساتھ پیدا کرنے کی تفصیل ہے. اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھو. یعنی یہ نشانیاں ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن حقیقتوں کی خبر تمہیں دے رہے ہیں وہ واقعی سچی حقیقتیں ہیں، اور اس کی گواہیاں ہر طرف کائنات میں موجود ہیں. اگر لوگ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آ جائے گا کہ قرآن میں بھی جن جن باتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کو ہم دیکھیں، اور آس پاس پھر ہم زمین اور آسمان میں پھیلے ہوئی نشانیوں کو دیکھیں تو دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کاری ہوتی ہیں. اور وہی ہے جسے یہ زمین پھیلا رکھی ہے اور اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے. کھونٹے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اس لیے کیلوں کی طرح گاڑے ہیں تاکہ زمین سٹیبل رہے. اسی لیے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں. اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان دن اور رات بھی کیا ہے؟ جوڑا ہونے کی ایک کیفیت ہے نا. تو چیزوں کا جوڑا ہونا بھی ایک نشانی ہے. اور ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صورتیں بھی جوڑوں کی شکل میں ہمیں قرآن پاک میں نظر آ رہی ہیں. تو زمین اور آسمان جیسے جوڑا، چاند سورج جوڑا، مرد عورت کا جوڑا، رات اور دن یہ جوڑا. اب یہ ان کی کیا حکمت ہے کہ یہ سارے جب مل کر کام کرتے ہیں نا، یہ جوڑے جوڑے مل کر کام کرتے ہیں تو ایک مقصد کی تکمیل ہوتی ہے. اب دیکھیں زمین پر بارش ویسے نہیں برس سکتی جب تک کہ آسمان کا اس میں رول نہ ہو، اور زمین اپنی پیداوار نہیں نکال سکتی جب تک کہ آسمان سے بارش نہ برسے. تو یہ ایک مثال ہے. تو یہ ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. پھر ہر چیز کا ایک جوڑا ہے. یہ بھی سوچنے پہ مجبور کرتی ہے یہ چیز کہ ہر چیز کا جب جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا بھی کیا ہوگا؟ آخرت ہوگا. زندگی کا جوڑا کیا ہوگا؟ وہ موت ہوگا. اور دنیا کے بعد آخرت نہ ہو اگر، تو پھر یہ تخلیق بالکل بے مقصد نظر آتی ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں اور لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. کس بات پہ غور و فکر کرتے ہیں؟ کون چلا رہا ہے، کون بنا رہا ہے یہ سب کچھ. اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں. متصل واقع ہیں یعنی کچھ کانٹیننٹس ہیں اور باقی بھی خطے ہیں، جیسے ڈیزرٹس الگ ہیں، فرٹائل لینڈز الگ ہیں، جنگلز الگ ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں. ان میں کچھ اکیرے ہیں، کچھ دوہرے. کھجوروں کے درختوں کو دیکھیں وہ کیا ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا ایک بیج میں سے ایک پودا نکلتا ہے نا، تو کبھی کبھی دو بھی نکل آتے ہیں. تو آپ نے وہ شاید میں بھی وہ دیکھا ہو کہ وہ کس طریقے سے دو تنے اکٹھے نکل کے نا اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. یعنی یہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک جیسے حالات دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو پیداوار ہو رہی ہے وہ مختلف ہو رہی ہے. تو درجات میں بھی اسی طرح لوگوں کے فرق ہے، عقل اور شعور میں بھی فرق ہوتا ہے، حالات میں بھی فرق ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک جیسے حالات ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ کوئی جو ہے وہ اخوان یوسف بن جاتے ہیں اور کوئی یوسف اور بنیامین بن جاتے ہیں. سو یہ ساری کیا ہے، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. ان سب میں بہت ساری نشانیاں اور لوگوں سے جو عقل سے کام لیتے ہیں. پھر اگر تمہیں تعجب کرنا ہے، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِذَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. پھر اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا تو یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. یعنی اس وہی پہ تعجب مت کرو. تعجب کی بات یہ ہے کہ تم اس کے انکاری ہو رہے ہو، اور وہی کیا ہے کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے اور مر کے زندہ ہونا ہے. اور اس سارے یہ دن مر کے زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس دور میں جو تم نے کیا ہوگا اگلے دور میں اس دور کے اوپر اگلے دور کے نتائج کی بنیاد رکھی جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے. تو کفر کس طرح سے کیا ہے انہوں نے اپنے رب سے؟ یعنی ان کا آخرت سے انکار دراصل اللہ تعالیٰ سے اور اس کی قدرت اور حکمت سے انکار ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور دوبارہ ہم پھر پیدا ہونا ہمارے لیے ناممکن ہے، تو یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. اور خدا نخواستہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عاجز ہے، ایک دفعہ تو وہ پیدا کر سکتا ہے لیکن شاید وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں. توق کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو سزا کے طور پر گلے میں ایک کنڈا سا ڈال دیا جاتا ہے نا، تو یہ توق پڑنا تو قیدی ہونے کی علامت ہے نا. کہ یہ یعنی کس چیز کے توق پڑے ہوئے ہیں؟ جہالت کے، ہٹ درمی کے، خواہشات نفس کے توق پڑے ہوئے ہیں، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے توق پڑے ہوئے ہیں ان کو. اور یہ سارے یہ جو توق ہے یہ ان کو آزاد غور و فکر کرنے کے لیے چھوڑ نہیں رہا. یہ اتنے جکڑے ہوئے ہیں اس کے اندر، اس لیے یہ ساری باتیں ان کو نامعقول لگتی ہیں. یہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو عقل کا استعمال، پھر اللہ تعالیٰ عقل کا استعمال کرنے کو کہہ رہے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں اس پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. یعنی انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ
بھلائیاں مانگنی چاہیے ہم، یعنی اپنے ہمارے رسولوں کا تو طریقہ یہ ہے کہ دشمنوں کے لیے بھی بھلائیاں مانگ رہے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ عقل مند ہونے کی نشانی ہے کہ عذاب لے آؤ تاکہ ہم ختم ہو جائیں سارے کے سارے؟ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ یعنی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اس خالق حقیقی کے لیے جس نے ان کو پیدا کیا اور سارا کچھ ان کے لیے کریٹ کیا ہے، سارا نعمتیں، زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، کہاں رہنا کہاں مرنا، یہ ساری باتیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح کی باتیں چھانٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو فوراً ہی ان کو پکڑ لے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، وہ اگنور کر رہا ہے تمہیں ابھی۔ تو اس کا اگنور کرنا رحمت ہے، اس کی ڈھیل ہے، اگر تو فائدہ اٹھا لو اس کو، غلط فائدہ نہ اٹھاؤ بلکہ اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ اب پھر یہ ہے کہ پھر سے نشانیوں کی ڈیمانڈز کر رہے ہیں یہ لوگ، اور جواب آ رہا ہے کہ اللہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کیا کہتے ہو اور کیا سوچتے ہو۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ تو نشانیاں اتارنا رسول کا کام نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کام ہے۔ یہ دیکھو کہ رسول کا کام کیا ہے، اور وہ اپنا کام پوری طرح سے کر رہا ہے۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، یعنی ہر پروسیس ایک میتھس کے ساتھ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ یعنی ہر چیز کا حساب کتاب ہے، ایک اندازہ ہے، ایک قدر ہے۔ قدر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک وہ میتھس کا ہی لفظ میرے خیال سے اس کے لیے سوٹ کرے گا کہ ایک میتھس کے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہے۔ یعنی انسان کا تو یہ نا، آہستہ کوئی بات کرے تو سن نہیں سکتا، یا کوئی اندھیرے میں چل رہا ہو تو دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اوپر آرٹیفیشل لائٹ نہ ڈالے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ویسے تو یہ سارے فطرت کے قوانین اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، لیکن یہ فطرت کے قوانین اس کے اپنے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا پورا کارخانہ کیسے کام کرا ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری حفاظت ہو رہی ہوتی ہے ہر ٹائم، جو جنات سے، برے انسانوں سے، کیڑے مکوڑوں سے ہماری حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ سارا کچھ تب تک ہوتا رہتا ہے، اور یہ فرشتے کر رہے ہوتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں آ جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر دے تو پھر وہ کسی کے ٹالے سے ٹل نہیں سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ یعنی عذاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی سنت بتا دی گئی ہے کہ وہ ہدایت بھیجتا ہے، قوم غور و فکر کر کے اپنی حالت بدل لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا عذاب آ جائے تو پھر اس عذاب کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ هو الذی یریککم برق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ نا جو ہے وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے، تو چھوٹی سی مثال دیکھ لو، گرج چمک اور بادلوں کی جو گرج اور چمک ہے اس کی۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جسے دیکھ کر تم اندیشے میں بھی لاحق ہو جاتے ہو اور امیدیں بھی بن جاتی ہیں۔ ان دونوں کنٹراسٹ فیچر ہیں، اندیشہ اور امید۔ اندیشہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ کہیں سیلاب نہ آ جائے، اتنی بارش نہ ہو جائے، بے قابو ہو جائے سب کچھ، اور دوسری بات ہے کہیں بجلی گری نہ پڑے، اور ایک امید کیا ہوتی ہے کہ چلیں اب بارش آئے گی تو کھیتیاں اچھی ہو جائیں گی، پیداوار اچھی ہوگی۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَةٍ، اور بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو بادلوں کی گرج ہمیں فیل ہو رہی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ یعنی ہم تو یہی سنتے ہیں کہ بس گرج ہی ہے اور اب اس کے بعد بارش ہوگی، لیکن جو ہوش رکھنے والے کان ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہی کر رہی ہیں کہ صرف وہی ایک ذات ہے جو یہ سارا سسٹم چلا سکتی ہے۔ اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے
اور بعض اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقعہ اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ تو فرشتے جو بادلوں پر ذمہ دار ہیں، وہ بھی جو جو ان کو ادھر ادھر لے کر جاتے ہیں، ہانکتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ اور یہ جو بارش کا پورا پروسیس ہے، یہ بتا کر پیغام بھی ایک دیا جا رہا ہے کہ یہ بارش کبھی بھی طوفان نوح میں بدل جاتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو کب بدلنا ہے، اور وہ چاہے تو بدل بھی سکتا ہے، لہٰذا تم ہوش ہوش کر لو۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، یعنی یہاں سے کیا ہے کہ جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہو جائے، جو جو بھی پیچھے مثالیں آئی ہیں، تو پھر لوگوں کا رویہ آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے کہ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہی ساری اپنی دعائیں کریں، لیکن کرتے کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، رہی وہ دوسری ہستیاں، پکارنے کا مطلب ہے اس سے دعائیں کرنا، اسی سے حاجات طلب کرنا، رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ یعنی یہ تو ایک وہ چیز ہے جو کہ ایک عام انسان آرام سے سمجھ سکتا ہے۔ انہیں پکارنا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ میں پہنچ جا۔ یہ تو ہر ایک کو تجربہ اس چیز کا، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ گلاس دور پڑا ہوا ہے اور ہم اسے کہیں کہ آ جاؤ، یہ نہیں ہوتا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جسے زمین اور آسمان کی ہر چیز، جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز توان وکرہن، توان وکرہن کا مطلب ہے کہ خوشی سے یا ناخوشی سے سجدہ کر رہی ہے، اور سجدے کا مطلب یہاں پہ ہے کہ اس کی اطاعت گزاری میں ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح اور شام اسی کی طرف جھکتے ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ اچھا جی، سائے کا کہ جھکنے کی بات کی ہے یہاں پر کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے، اور سایوں کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی اشیاء ہیں جن کے سائے بنتے ہیں، اور دیکھیں سائے انہی چیزوں کے بنتے ہیں جو مخلوق ہوتی ہے، تو سائے جن کے بنتے ہیں جو جو صبح شام مغرب اور مشرق کی طرف گرتا ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی اور کے تابع فرمان ہے اور کسی قانون کے اندر قید ہیں، کسی قانون کو فالو کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے، کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیتے ہو جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، وہی اکیلا ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ تو ایک کریٹیکل تھنکنگ کی دعوت دی جا رہی ہے، کس طرح سے بھی سوچو کہ کوئی اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، ان دونوں میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو وہ شخص جو جو غیر باطل معبودوں سے کچھ مانگ رہا ہے، اور وہ جو صرف اپنے رب سے ہی مانگ رہا ہے، وہ ان کی مثال بالکل اندھے اور آنکھوں والی جیسی ہی ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، یہ ایک اور مثال یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔ پہلے گرج چمک کی بات ہوئی، اب گرج چمک کے بعد کیا ہوتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، تو بارش کی بات ہو رہی ہے، بارش جو ہر طرف صفائی کر دیتی ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر نکلا۔ اس میں بہت سارے سمبلز ہیں، ٹھیک ہے، پانی برسنا، ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل پڑا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیز کس کس چیز کی علامت ہے۔ بارش، آسمان سے بارش برسی نا، تو بارش کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے، وہی کی۔ ندی نالے یہ لوگوں کے دل ہو سکتے ہیں، اپنے ظرف کے مطابق، ظرف ہوتا ہے کیپیسٹی، جس کے دل میں جتنی جگہ ہو وہ وہی کو اتنا ہی لے لیتے، یعنی جب وہی آئی تو ہر ایک نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس کو لیا، پھر کیا ہوا، پھر اس کو آگے بڑھایا، کیونکہ اپنے ظرف کے مطابق وہ ندی نالے لے کر اس کو آگے چلے۔ لیکن اب کیا ہوا، سیلاب آ گیا۔ یعنی سیلاب آنے کا مطلب ہے کہ اب یہ تحریک جو ہے نا، جو جو یہ مشن تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ زور پکڑ گیا۔
اب جیسے یہ کچھ زور پکڑنے لگا ہے، یعنی ایک سیلاب کی شکل بن گیا ہے، تو اس کی سطح پر کچھ جھاگ آ گئے ہیں۔ اب یہ جھاگ کیا ہے؟ یہ مخالفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جھاگ ہمیشہ نہیں رہتے، یہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پیچھے جو نیچے چیز رہ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ صاف ستھرا پانی رہ جاتا ہے۔ یعنی باطل کا زور تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ضرور ہے، لیکن وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی ویلیو بالکل ایسے ہی ہے جیسے جھاگ ہو۔ جیسے جھاگ بے فائدہ سی چیز ہے، ویسے باطل بھی بے فائدہ سی چیز ہے۔ تو استحکام اور بقا صرف وہی کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو دھاتوں کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا، تو دھاتوں کو جب ہائی ٹیمپریچر پر پگھلایا جاتا ہے تو ان میں سے جو ملاوٹ یا کھوٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ سطح پر آ جاتی ہے جھاگ کی صورت میں، جس کو پھر ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کام کا نہیں ہوتا۔ تو یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے دھاتوں کی دی ہے نا پیرالل، یہ صرف جھاگ کی حقیقت کو جو پانی پر پیدا ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے دی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آخر میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی جو بھی دور جیسا بھی دور چل رہا ہے، لیکن آخر میں حاملین قرآن ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اوکے، للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد، آیت نمبر 18۔ اچھا جی، اب کیا ہے کہ گندگی صاف ہو گئی ہے، اور کفر کی گندگی یعنی نکل گئی، اور پیچھے کیا رہ گئے ہیں؟ اہل ایمان۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو اہل ایمان ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا اگر وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر دیں تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے سب کو فدیہ میں دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، یعنی ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، ڈیٹیل قسم کا حساب، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ جھاگ تھا، جھاگ بن کے رہ گئے، اور جھاگ نے تو ضائع ہی ہونا ہے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ یعنی قرآن سے، اور آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو قرآن اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس سے لوگ بے فکر ہو جائیں، غافل ہو جائیں، تو ایسے انسانوں کے لیے یہ جو آیت ہے وہ ایک ایک لمحہ فکریہ ہے۔ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس بات کا خوف کرتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے آخرت میں۔ یعنی عہد کا مطلب ایک تو لا الہ الا اللہ بھی ہے، اور دوسرا عہد الست بھی، جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، جو ہر روح اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے لے کر آتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ کس کس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کو بھی وہ لوگ جوڑتے ہیں، یعنی جو حاملین قرآن ہے بیسیکلی انہی کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ وہ قطع رحمی نہیں کرتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے آخرت میں حساب نہ لے لیا جائے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں۔ صبر سے کام لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مخالفت کے سیلاب کے باوجود جمے رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ تو یہ آپ ٹوٹل یہاں تک دیکھیں تو یہ 7 صفات بن رہی ہیں، یعنی ساری زندگی بیسیکلی جو بات ہو رہی ہے نا انہوں نے ایک شعور کے ساتھ گزاری ہے، اور یہ شعور انہیں قرآن کی روشنی میں حاصل ہوا۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پہ داخل کیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی انسان اچھی جگہ پہ چلا جائے نا، اگر اچھا کھانا بھی اس کے سامنے آ جائے، بڑی اچھی رہائش ہو، سین بھی بڑا اچھا ہو اس کے سامنے، لیکن جب تک اس کے پیارے اس کے پاس نہ ہو وہ انجوائے نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں، ان کی اولاد میں سے بھی جو صالح ہیں وہ ان کے ساتھ وہاں پہ داخل کیے جائیں گے۔ یعنی ان کے لیے بے شک کہ جنت کے وہ درجات نہ ہو، لیکن جنت کو کم از کم کوالیفائی کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ وہ فیملی والے جو ہیں وہ جہنم میں جل رہے ہوں اور وہ ان جنتی فیملی ممبرس کے ساتھ وہاں پر داخل کر لیے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، یعنی جو بھی تمہیں مل گیا۔ کیوں مستحق ہوئے؟ یہ سارے اعمال جن کو ہم نے اوپر پڑھا یہ وہ کرنے والے تھے۔
اور یہ انہوں نے کہاں سے ان کو پتہ چلا کہ یہ ہم نے اعمال کرنے ہیں؟ ان کو قرآن سے ہی پتہ چلا۔ بس کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں تو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دونوں طرح کے کردار واضح کر دیے گئے۔ ایک جو اندھا تھا، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے اوپر اس کے پاس آ بھی گیا، اس کے باوجود وہ غافل بنا رہا، تو کیا تھا؟ اس کی زندگی گزارنے کا جو معیار تھا وہ قرآن نہیں تھا۔ تو اگر کسی نے بلند مقام حاصل کرنا ہے، جنت میں فرشتوں کا سلام لینا ہے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ وہ بات آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی ابھی اسلام نہیں لا رہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام لانے سے ان کا رزق کم ہو جائے گا نا، کیونکہ سارا وہ مندروں کی مجاوری اور کعبہ کے اندر ہر قبیلے کا بت تھا، اور ان کے اوپر جو چڑھاوے چڑھتے تھے وہ انہی کے جیبوں میں جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام کا ساتھ دیا تو پھر یہ سارے جو مال و متاع ہے یہ تو ہم سے چھن جائیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حق واضح کیا ہے کہ دیکھیں، رزق جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو تم صرف اس وجہ سے کہ مال ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا اس راستے کو مت چھوڑو۔ یہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے، کس کو؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ آپ دیکھیں کہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں، نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ تو کس کو دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ راستہ؟ جو راستے کا طلبگار ہو، جو چاہتا ہے کہ واقعی اس کو ہدایت ملے، اللہ تعالیٰ اسی کو راستہ دکھاتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے مان لیا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیا، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی مخالفت کے باوجود باہر سے بہت زیادہ ٹینشن ہے، پرابلمز ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن دل مطمئن ہے۔ اور وہ کس وجہ سے مطمئن ہے؟ ذکر اللہ کی یاد کی وجہ سے۔ اور ذکر کی یہاں پہ بات ہے، ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہوتا ہے، اور ذکر کون ہے؟ سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن خود ہے۔ الذین، اور ایک اور چیز دیکھیں کہ دل جو ہوتا ہے، اطمینان چونکہ دلوں کی بات کی گئی نا، تو دل جو ہے نا وہ روح کا مرکز ہوتا ہے۔ ہماری باڈی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، کہ ایک ہمارا یہ جو ارتھلی وجود ہے، جو مٹی کا وجود ہے، اور دوسرا جو ہے وہ روح ہے ہمارے اندر۔ تو دل روح کا مرکز ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو وہ ان کے قلب مبارک پر نازل ہوتی تھی۔ تو روح کی بھی ایک الگ خوراک ہے اور جسم کی الگ خوراک ہے۔ تو روح کیونکہ دنیا کی چیز نہیں ہے، زمین کی چیز نہیں ہے، عالم بالا کی چیز ہے، اس لیے اس کی خوراک زمین سے نہیں مل سکتی۔ جسم کی خوراک تو زمین سے مل جاتی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اس کی خوراک عالم بالا سے آتی ہے، اور وہ خوراک کیا ہے؟ وہ خوراک وہی ہے۔ تو وہی کیا ہے؟ قرآن۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا۔ یعنی کسی شان سے کہ کوئی، یہ لوگ بے شک نشانیوں کا مطالبہ کرتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا حصی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا ان کو۔ اور ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن ان کے پاس آ گیا جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لیکن یہ لوگ کیا کریں؟ ناشکری کا رویہ اختیار کیے ہوئے۔ تو ان اقوام میں جن کا پہلے ذکر کیا گیا تھا، جو کہ انہی کی زمین پر ان سے پہلے آباد تھے، ان کو وہ معجزات بھی دیے گئے تھے جو اہل مکہ ابھی مانگ رہے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ ایمان لائے تھے ان معجزات کو دیکھ کے؟ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا اور ماوا ہے۔ یعنی تم جتنی بھی مخالفت کر لو، ہم اپنی روشنی کے سفر میں واپس ان اندھیروں کی طرف نہیں پلٹنے والے۔ اور کیا ہو جاتا کہ اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے؟ ان نشانیوں کی بات ہے، تو یہ نشانیاں دکھانا اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی نشانیوں کے نہ دکھانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھانے پہ قادر نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ
ان طریقوں سے کام لینا اللہ کی مصلحت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اصل مقصود ہدایت ہے، انسان کی اپنی ہدایت، نہ کہ یہ کہ نبی کی نبوت کو منوا لینا اور لوگ مان جائیں اور ہدایت نہ حاصل کریں، تو یہ مقصد نہیں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان مایوس یعنی ابھی تک جو کفار یعنی بار بار وہ نشانیاں طلب کر رہے ہیں نا، تو اہل ایمان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ کاش کی کوئی نشانی آ ہی جائے۔ مایوس نہیں ہوگے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو ہدایت دے دیتا، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے سے پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ کوئی مشکل کام تو نہیں تھا کہ وہ خود ایسا کر سکتا تھا۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر سکتا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھروں کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ اور کیوں آفت ہوتی ہے؟ یہ انسان کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے کہ وہ اس طرح کی مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ لوگ عاجزی اختیار کریں اور وہ سوچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور پھر وہ نبی کی دعوت پر ایمان لائیں۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تم سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی تھی۔ افمن وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کسی کا مائک آن ہے؟ جی امرین باجی آپ کا مائک آن ہے، پلیز آف کیجیے گا اس کو۔ باقی جو آیات ہے اس میں یہ ہے کہ تمہارے شرک، یہ 33 سے 35 تک جو آیات ہیں کہ تمہارے شرک کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والے۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے ساتھ لوگوں نے کوئی شریک ٹھہرا لیے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ذرا ان کے نام تو لو کہ وہ کون ہیں، یعنی ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ اگر واقعی یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ان کی کوئی نہ کوئی لسٹ ایشو کی ہوئی ہے کسی بھی کتاب میں، تو تم وہ لسٹ لے آؤ، ہم بھی اس کو میچ کر کے دیکھ لیں گے اپنی اپنی کتاب کے ساتھ۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ نا شرک کو مکاری کہا گیا ہے، اور شرک کو مکاری کہنے کی وجہ کیا ہے کہ جن ستاروں، سیارے، فرشتے یا ارواح یا بزرگ انسانوں کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اختیارات دے دیتے ہیں، اس کا حامل قرار دے دیتے ہیں، اور جن کو اللہ کے مخصوص حقوق میں بھی وہ شریک بنا لیتے ہیں، ان میں سے خود کسی نے بھی نہ تو ان صفات کا دعویٰ کیا ہے، نہ ان اختیارات کا دعویٰ کیا ہے، نہ ہی ان حقوق کا مطالبہ کیا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ دیکھو تم نے ہماری عبادت کرنی ہے یا یہ اس طرح کی رسومات ادا کرنی ہے۔ یہ کام کیا کس نے ہے؟ یہ تو وہ چلاک انسانوں کا کام ہے، اور جنہوں نے عوام پر اپنی خدائی کا سکہ جمانے کے لیے اور ان کی کمائیوں میں اپنا حصہ بٹورنے کے لیے یہ نقلی خدا جو ہے وہ تصنیف کرنی ہے، تو لوگوں کو جو ہے وہ ان کا بندہ بھی بنا دیا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس کا نمائندہ ٹھہرا کر اپنا ہی فائدہ کیے جا رہے ہیں نا۔ تو سارا کھیل بیسیکلی جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہ پاور کا ہے، وہ پوزیشن کا ہے، وہ ویلتھ کا ہے۔ اور راہ راستے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو۔ متقی انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ کا عذاب ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا